हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता बरस जुलाई में 27 साला नूर मुक़द्दम को बेईमाना तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया और इस वाक़े ने जिस तरह से हेडलाइंस बनाई थी, उम्मीद यही की जा रही थी कि ये केस बहुत जल्दी अपने अंजाम को पहुँचेगा, क्योंकि कातिल ज़ाहिर जाफ़र की वीडियोज़ भी मौजूद थीं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी थीं उनके वालिद की, जिन्होंने कहा इस वाक़े को छुपाने की कोशिश की। और थेरेपी वर्क्स जो ऑर्गेनाइजेशन है जिससे ताल्लुक़ भी बताया जा रहा था ज़ाहिर जाफ़र का, उसको ये भी कहा गया कि नूर मुक़द्दम की बॉडी को रिमूव कर दिया जाए। तो एक साजिश भी बेनकाब हुई। 14 अक्टूबर को इंडाइट किया गया, यानी फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई ज़ाहिर जाफ़र के ऊपर, उनके वालिद के ऊपर और बाकी 11 अफराद के ऊपर। और उसके बाद जो है उसके बाद से केस चल रहा है 20 अक्टूबर से। उसके बाद जो है अभी इसमें एक वक्फ़ा आया था क्योंकि छुट्टियां थी अदालती। लाहौर हाई कोर्ट की जो वकला थे उन्होंने ये प्ली ली कि वो क्योंकि लाहौर से आते हैं ज़ाहिर जाफ़र के, तो लिहाजा वो छुट्टियां करेंगे। आज उस केस की समाअत हुई। इसी दौरान बारहा ये सवाल ज़रूर उठे कि क्योंकि मुल्ज़िम जो है वो बहुत ताकतवर है, उसकी फ़ैमिली जो है बहुत इन्फ्लुएंशियल, ना सिर्फ इन्फ्लुएंशियल है बल्कि बहुत ज़्यादा पैसे वाली भी है, तो किसी भी तरीके से इस केस के लिए डाउट्स क्रिएट करेंगे। ख़ुद ज़ाहिर जाफ़र ने कोर्ट के अंदर जिस तरह के तर्ज़ अमल का मुज़ाहरा किया, यानी कभी जजेस को जो जज थे उनको गालियां दी, कभी कोर्ट का डेकोरम तोड़ा, वहाँ हंगामा बर्पा कर दिया। 2-3 दफ़ा तो उन्हें पुलिस वाले उठा करके लेकर के गए, जिससे ये शुबात बढ़ रहे थे कि शायद जो ज़ाहिर जाफ़र के वकला हैं वो उनके ज़हनी तवाज़ुन के बारे में एक प्ली लेंगे। और कमोबेश ऐसा ही हुआ कि उनके लॉयर ने कहा, एक तहरीरी दरख्वास्त दी कि ज़ाहिर जाफ़र के जो ज़हनी हालत का मुआयना करने के लिए एक मेडिकल कमीशन बनाया जाए। उससे ये ख़दशा पैदा हो चला था कि शायद ये केस मज़ीद लिंगर ऑन हो, मगर ये इससे पहले भी आप इजाज़त दें तो बहुत लोगों को यही डर था कि यार ये जो सारे जो I'm sorry to say ड्रामे कर रहा है कोर्ट में, कोर्ट के बाहर, क्या ये तैयारी तो नहीं है इंसैनिटी प्ली के लिए। और जब 1 दिसंबर को ये प्ली फाइल हुई तो लोगों ने कहा कि सर अब तो यही चलेगा। अच्छा, यहाँ पर लेकिन जो एक खुशखबरी है, मेरे लिए तो खुशखबरी है और मेरे ख्याल है कि जो भी नूर मुक़द्दम ये केस में इंसाफ चाहते हैं उनके लिए भी खुशखबरी है, वो ये है कि मेडिकल बोर्ड तो दूर की बात, उन्होंने कहा कि मेडिकल बोर्ड की ज़रूरत ही नहीं है। मेरी नज़र में ये इनका अब शायद आखिरी मेजर डिलेइंग टैक्टिक था, क्योंकि अगर बन जाती तो फिर उसकी होती, फिर वो बैक एंड फोर्थ होता, फिर उसकी फाइंडिंग्स को चैलेंज होते हैं, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अच्छी बात है कैसे इस नतीजे पहुंचना इसलिए आसान था कि 19 अक्टूबर तक तो ज़ाहिर जाफ़र ठीक था, 20 अक्टूबर को ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। बिल्कुल। अच्छा, ज़ाहिर जाफ़र की जो ज़ाहिर जज जिस भी नतीजे पे आज उन्होंने कहा कि वो इस नतीजे पर पहुँचे कि इस मेडिकल कमीशन की ज़रूरत नहीं है, मगर इसमें जो नूर मुक़द्दम के वालिद हैं, उनके जो लॉयर हैं शाह खावर, बड़े सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के भी, उन्होंने बाकायदा तहरीरी तौर पर कुछ जो अपने आर्गूमेंट्स हैं वो फ़ाइल किए और कहा कि इस तरह का बोर्ड नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर जाफ़र हर पेशी पर पेश हो रहा है और सही लग रहा है, मगर अचानक से वो जो कुछ करता है तो बेसिकली बज़ाहिर ये ड्रामा ही लगता है। हमारे साथ मौजूद हैं शाह खावर। शाह खावर साहब, आपने जो तहरीरी दलाइल दिए इस इंसैनिटी प्ली की एक कोशिश के अगेंस्ट और जिसको आज कोर्ट ने अपहेल्ड भी किया, तो हम जानना चाहते हैं कि आपके दलाइल में क्या था? जी, हमारे दलाइल ये थे कि जब से ये ज़ाकिर जाफ़र जो है वो गिरफ्तार हुआ पहले दिन से, उसको मुतअद्दिद मर्तबा जो है वो पहले तो मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाता रहा और हमेशा उनके साथ उनका वकील जो मुकर्रर करता था वो उनके साथ होता था और वो रिमांड को अपोज करते थे। और ये उसके बाद फिर जब इनका चालान अदालत में आया तो उस वक्त भी कुछ अर्सा इनके वकील पेश होते रहे, लेकिन फिर बीच में उनके एक वकील जो है वो गैर हाजिर रहे। फिर जो ट्रायल कोर्ट है उन्होंने उनको अपनी तरफ से एक वकील स्टेट के एक्सपेंसेस पे करके दिया, लेकिन उसके बाद जो है वो एक बड़े सीनियर लॉयर जो हैं वो लाहौर से वो यहाँ पे तशरीफ लाते हैं, वो भी
انہوں نے بھی کورٹ سے پرمیشن لی ہے کہ وہ ان کو ایز اے اسٹیٹ لائر اسسٹ کریں گے. تو اس میں جو انسینٹی کی پلی ہوتی ہے یہ عمومی طور کے اوپر جب کوئی بندہ گرفتار ہوتا ہے تو اسی وقت یہ موقف اختیار کر لیا جاتا ہے اور عدالت سے کر لیا جاتا ہے. تو اس سٹیج کے اوپر جبکہ فرد جرم جب عائد ہوئی اس کو بھی جو مرکزی ملزم ہے ظاہر اس نے بغور اس فرد جرم کو پڑھا اور بلکہ اس پہ ایک دو جو دفعات لگی ہوئی تھی اس کے بارے میں اس نے حیرت کا بھی اظہار کیا جج صاحب سے کہ یہ کیوں لگا رہے ہیں آپ, میں تو یہ پڑھ کے آیا. تو سیکشن 201 تو اس کے اوپر تو مطلب اچھا دوسرے اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں درخواست دینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اگر کوئی بھی ریسپیکٹیبل جج جو کہ سماعت کر رہے ہیں کسی کیس کی, یہ انہوں نے اپنی ایک رائے قائم کرنی ہوتی ہے کسی بھی ملزم کو دیکھ کر کہ وہ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ یہ ایک ملزم ان کے سامنے جو پیش ہو رہا ہے وہ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے اور وہ اپنے اچھے اور برے کا جو ہے وہ اس میں موازنہ نہیں کر سکتا اور اپنا جو ڈیفنس ہے اس کو پلیڈ نہیں کر سکتا. تو اگر کوئی درخواست نہ بھی دے تو جو پریزائڈنگ آفیسر آف دا کورٹ ہے وہ از خود بھی اپنی رائے قائم کر کے اس کی وجوہات لکھ کر تو اس کو میڈیکل بورڈ کے سامنے بھجوایا جا سکتا ہے. وہ ایک طریقہ کار ہے. تو چونکہ ملزم جو ہے جو ابھی لنڈن ٹرائل کورٹ ہے جس میں اب تک کوئی 13-14 استغاثہ کے گواہان جو ہیں ان کی شہادتیں ہو چکی ہیں اور ان کی طرف سے جو نامزد وکیل ہے وہ ان پہ جرا بھی کر رہا ہے. تو یا تو آپ یہ پلی لیں شروع میں اور جب تک اس پلی کی ڈیسیجن نہیں ہوتا آپ آگے ٹرائل جو ہے وہ نہ چلائیں. ایک طرف وہ ٹرائل بھی چلا رہے ہیں اور دوسری طرف یہ پلی بھی لے رہے ہیں جو کہ آج دونوں طرف جو دلائل سننے کے بعد معزز جج صاحب نے ان کی یہ درخواست جو ہے وہ خارج کر دی ہے اور وہ ٹرائل جس طریقے سے پہلے چل رہا تھا وہ اسی طریقے سے چلنا شروع ہو گیا بلکہ تو ختم جی تباہ کا شکار بھی نہیں ہوا. جی بالکل. تو شاہ خاور صاحب یہ شروع میں جب یہ آئے تھے عدالت میں ملزم تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ تو امریکی سٹیزن ہیں اور امریکن ایمبیسی جو ہے وہ ان کے لیے لائر ارینج کرے گی. تو وہ تو شروع میں انہوں نے اس طرح سے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تھی سارے کیس کو جو ہے اثر انداز ہونے کی. وہ جب فیل ہوا تو آبویسلی پھر یہ دوسری حرکتیں کہ ججز کے ساتھ مس بیہیو کرنا یا کورٹ روم میں ہنگامہ کر دینا یہ ساری چیزیں ہوئیں. اچھی بات یہ ہے کہ یہ چیز یہاں ختم ہو گئی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیس جو ہے جس کے بارے میں سب کا یہ خیال ہے کہ خاصا اس میں اگر اسپیڈی ٹرائل ہو جائے تو زیادہ وقت نہیں لگنا چاہیے مگر اب ہم 5.5 ماہ ہو گئے ہیں تو ہم کتنا اور یہ کیس آپ کے خیال میں چلے گا؟ دیکھیے اس کی کسی بھی کرمنل انویسٹیگیشن کی 2 سٹیجز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے جب پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہوتی ہے اور آپ کو ایک بات ذہن میں رکھنا ہوگی کہ یہ جو قتل کا مقدمہ ہے اس میں عینی شاہد کوئی نہیں ہے اور اس میں جتنی بھی شہادتیں ہیں وہ سب سائنٹیفک اور فورنزک شہادتیں ہیں اور ان کی جو ہے تصدیق کروانا جو ہے اس کے لیے فورنزک جو لیبارٹریز ہوتی ہیں اس میں بھیجنا پڑتا ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انسانی جو بلڈ ہوتا ہے یا باقی جو ڈی این اے کے ٹیسٹ ہوتے ہیں یا اس میں جتنا بھی سی سی ٹی وی کی ریکارڈنگ تھی اس کا فورنزک ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے. تو اس لیے وہ تفتیش میں جو ہے یہ اس لیے تاخیر ہوئی تھوڑی بہت کہ یہ تمام قانونی تقاضے پورے کرنے ضروری تھے. پھر اس کے بعد جب سے یہ ٹرائل شروع ہوا ہے تو استغاثہ کی طرف سے کبھی بھی اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوئی اور ابھی تک تقریباً 95% استغاثہ کی شہادت جو ہے وہ گزاری جا چکی ہے اور اب نیکسٹ جو تاریخ فکس ہے وہ 2 دن ہے بڑے شارٹ وقفے کے ساتھ 15 اور 17 تاریخ جو جنوری ہے اور اس میں عدالت نے باؤنڈ کیا ہوا ہے کہ اس میں ہم نے پروسیکیوشن ایویڈنس مکمل کرنی ہے اور جو ڈیفنس کے لائرز ہیں وہ اس پہ اپنی جرہ بھی پوری کر لیں گے. اچھا اس کے بعد میں سمجھتا ہوں تو شاہ خاور صاحب مطلب کہ آپ کا کہنا ہے کہ یہ جو ایک امپریشن ہے کہ یہ کیس ڈیلے کیا جا رہا ہے یہ قطعاً درست نہیں ہے. اب جہاں تک یہ دلائل کی آپ بات کر رہے ہیں اس پر بھی غور کیا گیا تھا آپ کی آرگیومنٹس میں یا جج صاحب کی طرف سے کہ ظاہر جعفر ایک تو اگر انسانیٹی پلی دے بھی رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ برانڈ مینیجر بھی تھا اور مارکیٹنگ اسٹریٹجی اپنی والد صاحب کی فرم میں اور اس کے ساتھ ساتھ ریگولرلی بچوں کو بھی یہ اسکولز میں جا کے بھی ٹاکس دے رہا تھا کاؤنسلنگ پہ اینڈ پرائما فسی یہ کسی موٹیویشنل اسپیکر تھا. تو یہ مطلب آن دا فیس آف اٹ کسی
आउट ऑफ कंट्रोल इंसेन बंदे की तो हरकतें नहीं होती ना। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। देखिए जो इंसैनिटी की प्ली होती है उसमें दो चीजें होती है कि क्या जब वो उसने जुर्म का इर्तिकाब किया उस वक्त भी वो ज़हनी मरीज था, या अगर उस वक्त नहीं था तो मुकदमे की समाअत के दौरान अगर उसको ऐसा मर्ज ज़हनी लाहक हो गया है कि वो अपना डिफेंस प्लीड नहीं कर सकता। ये दो डिफरेंट चीजें हैं। तो उन्होंने जो प्ली ली थी वो ये ली थी कि जब उसने ये वकूआ किया उस वक्त भी वो ज़हनी मरीज था। लेकिन ये जो रिकॉर्ड जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि वो उसकी डायरेक्टरशिप भी वो भी मौजूद है, वो उससे पहले जो थेरेपी वर्क्स के साथ मिलकर वो जो है मुख्तलिफ जगहों पे और स्कूलों में और इंस्टीट्यूशंस में एज अ थेरेपिस्ट भी वो वहाँ पे परफॉर्म करता रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने जज साहब को इस नतीजे पर पहुँचने में मदद दी कि ये जो वहाँ पे हरकतें कर भी रहा है ये किसी के कहने के ऊपर है और बुनियादी तौर पे वो बिल्कुल ज़हनी तौर पे बिल्कुल होशियार है और कोई उसको ज़हनी मर्ज लाहक नहीं है उसके कंडक्ट से और उसकी तमाम पिछली जो उसकी जो कंडक्ट रहा है कोर्ट में भी और कोर्ट से पहले भी, तो उससे वो उन्होंने राय ये कायम की कि ये बिल्कुल ये एक इल फाउंडेड जो है ये प्ली है और वो उन्होंने इनकी दरख्वास्त जो है इंसैनिटी की वो खारिज कर दी है। एक चीज़ और थी शाह खावर साहब, सीसीटीवी फुटेजेस तो सारी मिल गई। कहा यह जा रहा था इनके जो फ़ोन के रिकॉर्ड्स हैं और उसमें वो इसलिए भी ज़रूरी थे कि ये भी इल्ज़ाम आयद किया गया है उनके वालिद के ऊपर कि उन्होंने इस जुर्म के इर्तिकाब के बाद उन्होंने एक कोशिश की कि किसी तरीके से लोग भिजवा करके नूर मुक़द्दम की लाश को जो है वो गायब कर दिया जाए या कम से कम इस सारे वक़ूआ के ऊपर पर्दा डाला जाए। तो वो जो टेलीफोन रिकॉर्ड्स थे क्या वो भी मिल गए हैं? देखिए वो जो टेलीफोन रिकॉर्ड में या टेलीफोन की जो गुफ्तगू है जी वो तो ट्रेस नहीं हुई, लेकिन उसका जो कॉल डेटा है जो कि रिट्रीव किया गया है उसमें तो वो उनका मुसलसल राब्ता वकूआ से पहले भी और वकूए के बाद भी अपने बेटे ज़ाहिर जाफर के साथ वो बड़ा फ्रीक्वेंटली बड़ा वो जो है वो उनका राब्ता आपस में है और उस चीज़ की फिर जो गमाजी है वो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी करती है कि उसमें भी जब इतने दो दफ़ा ऐसे वाक़यात हुए जबकि नूर मुक़द्दम ने वहाँ से फ़रार होने की कोशिश की तो उनके जो मुलाज़मीन थे उनका भी मुसलसल राब्ता जो है जो मुल्ज़िम है जो असल मुल्ज़िम है उसके वालिदैन के साथ रहा है। तो वो तमाम कड़ियाँ जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिल रही हैं और वो इसलिए वो उससे जो एक प्रिजम्पशन यही कायम हो रही है कि इस वकूए में जो उनके वालिदैन का किरदार है वो वाकई ऐसा है कि उन्होंने न सिर्फ इस जुर्म को छुपाने की कोशिश की है बल्कि वो पूरा मुद्दा ही गायब करने की कोशिश की है और यही इस्तग़ासा का केस है जिसकी ऊपर जो चार्जेस लगे हुए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शाह खावर साहब, बहुत तफसील नहीं कहा। और नाज़रीन इस केस की अगली समाअत जैसे शाह खावर कह रहे थे 15 तारीख को है। कोर्ट रूम के अंदर जो कुछ होता रहा हमारे रिपोर्टर उसको कवर करते रहे, वो हमारे साथ होंगे इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं नूर मुक़द्दम कत्ल केस की जो अब अपने इख्तितामी मराहिल की जानिब गामज़न है। उनके लॉयर शाह खावर से हमने वक्फे से पहले गुफ्तगू की। अब हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे ताहिर नसीर जो पहले दिन से इस ट्रायल को देख रहे हैं। ताहिर, कोर्ट रूम के अंदर जो माहौल जब से लेके ये केस शुरू हुआ और अब तक आपके क्या लग रहा है? आपकी फैमिली से भी बात हुई नूर मुक़द्दम की, वो अब सेटिस्फाइड हैं इस सारी पेशरफ से जो अब तक हो रही है? जी मुबशर साहब, देखें जो नूर मुक़द्दम की जो फैमिली है उसके वालिद जो शौकत अली मुक़द्दम है जो इस केस के मुद्दई भी हैं वो पहले दिन से ही इस केस को परसू कर रहे हैं। हर तारीख पर वो आते हैं और इसके अलावा उनके कुछ और फैमिली मेम्बर भी वो आते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मुतमईन है कि केस का ट्रायल भी सही सिमत में जा रहा है और अपने लायर जो उनके शाह खावर हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा मुतमईन है क्योंकि जिस तरह की अभी तक 15 गवाहान के ऊपर जिरा मुकम्मल हो चुकी है और अदालत ने आइंदा समाअत पर जो मदई मुकदमा है शौकत अली मुक़द्दम उनको तलब किया हुआ है कि उनके ऊपर वकला जिरा भी करेंगे क्योंकि आज जो कोर्ट की प्रोसीडिंग हुई है तो इसमें जो एक जिन्होंने सीसीटीवी कैमरे की जो रिकॉर्डिंग कन्वर्ट की थी, मुदस्सर उनका नाम है, पुलिस अफसर है, इस्तग़ासे गवाह, उनके ऊपर आज वकला की जिरा मुकम्मल हुई है। तो उसके बाद कोर्ट ने
یہ استفسار کیا کہ آج ہی اگر مدعی مقدمہ کے اوپر جرا کر لیجیے. تو اس کے اوپر جو تھراپی ورکس کے جو وکیل تھے اکرم قریشی صاحب, انہوں نے کہا جی میں لاہور سے آتا ہوں تو میرے لیے مشکل ہو جائے گا. تو جو مدعی مقدمہ تھے انہوں نے یہ کہا جی آپ آئندہ سماعت پر صبح کا ٹائم رکھ لیں, پہلا ٹائم رکھ لیں, تو اس کے اوپر ہم ایک ہی دن میں بیان بھی کر لیں گے اور اس کے اوپر جرا بھی ہو جائے گی. تو جہاں تک شوکت علی مقدم ہے وہ بھی بہت زیادہ مطمئن دکھائی دے رہے ہیں. ان کی جو لائر ہیں آج ان سے ہماری گفتگو بھی ہوئی تو انہوں نے بھی یہ کہا جی کہ بالکل کیس جو ہے صحیح سمت میں جا رہا ہے. لیکن آج اچانک جب جو ملزمان کے وکلا تھے انہوں نے عدالت میں استدعا کی کہ ہم سی سی ٹی وی ریکارڈنگ کمرہ عدالت میں چلانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ جتنے بھی غیر متعلقہ افراد ہیں جو جرنلسٹ ہیں ان کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیں. تو 10 سے 15 منٹ کی ڈیوریشن تھا جو ان کیمرہ جو سماعت ہوئی, لیکن اس میں جو ملزمان کے وکلا تھے انہوں نے پھر کہا کہ آپ سی سی ٹی وی ریکارڈنگ مت چلائیں, آپ جو ڈی وی آر ہے اس کو ڈی سیل کر دیں. تو آج جو پولیس کی کسٹڈی میں ڈی وی آر تھی اس کو ڈی سیل کیا گیا. سی سی ٹی وی ریکارڈنگ تو نہیں چلائی گی, لیکن اس کے بعد جو جرا مکمل ہونے کے بعد آج جو میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کے لیے جو مرکزی ملزم ہے ظاہر ذاکر جعفر, ان کے وکیل کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ جو مین ایکیوزڈ ہے وہ مینٹلی اپسیٹ ہے. تو اس کے اوپر دلائل دیے گئے. تو جو شاخاور تھے مدعی مقدمہ کے وکیل, انہوں نے ایک تحریری جواب بھی جمع کروایا. وہ ہم نے بات کی. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر 15 تاریخ کو جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ جرا مکمل ہو جائے گی, اس کے بعد کتنے وقت لگے گا اس کیس کو اپنے انجام تک پہنچنے کے لیے؟ کیا جو ملزم کے وکلا ہیں وہ کیا جواب الجواب دیں گے یا فردر کتنا ایک چلے گا یہ کیس؟ دیکھیں یہاں پہ اگر 15 تاریخ کو جو مدعی مقدمہ ہے کمپلیننٹ ہے, اگر ان کے اوپر جرا مکمل ہو جاتی ہے تو پھر اس کیس کے سب سے جو اہم جو تفتیشی آفیسر ہیں انسپیکٹر عبدالستار, وہ ایک گواہ رہ جائیں گے. کیونکہ اس حوالے سے آج بھی جو جب کورٹ کی پروسیڈنگ ہو رہی تھی تو اس سے قبل بھی گزشتہ سماعت کے اوپر جو ملزمان کے وکلا تھے انہوں نے ایک ڈاکٹر جو ہیں جو پیمس کے ڈاکٹر ہیں جنہوں نے ایک انجرڈ پرسن ہے تھراپی ورکس کا ملازم ہے امجد, اس کا بیان قلم بند کیا تھا, تو اس کو طلب کرنے کے لیے بھی درخواست دی ہوئی تھی. لیکن وہ ابھی تک, کیونکہ اس کے بعد انہوں نے جو تھراپی ورک سے ملازم ہے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا ہوا ہے اور وہاں پہ 17 جنوری کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے. 17 جنوری کو وہ کیس فکس ہوا ہے کیونکہ اکرم قریشی صاحب آج بروقت ہائی کورٹ پہنچ نہیں پائے, تو عدالت نے وہ 17 جنوری کو رکھا ہے. اگر 15 کو کمپلیننٹ کے اوپر جرا مکمل ہو جاتی ہے تو صرف ایک جو اس کیس کا جو اہم گواہ ہے وہ ہے مقدمے کا تفتیشی آفیسر, اس کے اوپر جرا رہ جائے گی. کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے 6 ہفتوں کا دوبارہ وقت دے دیا گیا. 16 دسمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ماتحت عدالت تھی ایڈیشنل سیشن عطا ربانی اس کیس کی کاروائی کر رہے ہیں. تو ہر ہفتے جو ہے کہ ہفتے کی ڈیٹ دی جاتی ہے اور لگتا تو اسی طرح ہے کہ اینڈ آف جنوری اس کیس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا. طاہر, یہ جو اسپیڈی ٹرائل کی بھی بات ہوئی, ماڈل کورٹ کی بھی بات ہوئی, تو اس کا کوئی وقت پہلے سے متعین ہوتا ہے کہ اتنی وقت میں یہ اسپیڈی ٹرائل ہو جائے گا, یا اس کے تمام جو ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں 6 سے 7 ماہ لگتے ہیں؟ نہیں مبشر صاحب, اس میں ایسا ہے نا کہ جو اگر میں بات کروں نا ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی کی, تو ان کو تو ایک ماڈل کورٹس کا درجہ بھی دیا گیا اور اس کورٹ میں جتنے بھی کیسز آتے ہیں وہ یا تو 376 کے آتے ہیں یا 302 کے آتے ہیں. 376 302 کے کیسز اس کورٹ میں ان کا ٹرائل ہوتا ہے. اور کیونکہ اس کیس کو 376 ریپ ہے اور 302 قتل ہے. جی ریپ اور قتل, وہ بیسیکلی اسلام آباد کچہری میں جتنے کیسز آتے ہیں اسلام آباد میں, تو ان کا تمام جو ٹرائل ہے وہ عطا ربانی صاحب کرتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ جو ایڈیشنل سیشن جج ہے تقریباً 3 سے 4 ماہ یا 5 ماہ کا وقت لیتے ہیں قتل اور جو ریپ کے کیسز ہیں ان کا ڈیسیژن دیتے ہیں. کیونکہ اس کیس میں آلریڈی ڈائریکشن ملی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے. اس سے قبل 6 ہفتوں کی ڈائریکشن تھی جو 16 دسمبر کو ختم ہو گئی تھی. اب 16 دسمبر کو دوبارہ 6 ہفتوں کی ڈائریکشن دی گئی ہے. تو بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ جس طرح کا ٹرائل سپیڈی ہو رہا ہے تو جنوری کے اختتام تک اس کیس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا. اوورآل اگر ہم ماڈل کورٹس کی بات کرتے ہیں تو جب سے ماڈل کورٹس معرض وجود میں آئی ہیں پورے پاکستان میں,
تو اس کے بعد بہت زیادہ ٹرائل جو ہے اسپیشلی مرڈر کا اور ریپ کا جو کیسز ہیں ان کا ٹرائل بہت سپیڈی ہو رہا ہے اور تقریباً ڈیلی بیسس پہ پورے پاکستان میں ماڈل کورٹس میں فیصلے سنائے جا رہے ہیں. بہت شکریہ طاہر سے بات کرنے کا. دیکھیں پتہ ہے کہ لوگ چاہتے تھے کہ کیونکہ جیسے کہا جاتا ہے نا اوپن اینڈ شٹ ہے, رنگے ہاتھوں پکڑا گیا, سو آن اینڈ سو فورتھ. لوگ چاہتے تھے کہ ہفتے 2 ہفتے 1 مہینے کے اندر اس کا فیصلہ ہو جائے, لیکن ہمیں اس بات پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ اکتوبر میں انڈائٹمنٹ ہوئی ہے, اکتوبر میں انڈائٹمنٹ ہوئی ہے, ابھی ہم 14 جنوری پر بھی نہیں پہنچے, مطلب 4 مہینے بھی نہیں گزرے. اتنا وقت لگتا ہے اور پتہ ہے لگنا چاہیے بھی, ورنہ یہاں تو بے شمار کیسز جو 5-5 سال بھی چلتے ہیں. چلیں اس کیس کی نوعیت تھوڑی مختلف ہے, لیکن پھر بھی یہ اس چیز پر ہمیں اتنی فکر نہیں کرنی چاہیے اور میرے خیال لوگوں کو بھی نہیں فکر کرنی چاہیے کہ یار 5 مہینے کیوں گزر گئے, 6 مہینے کیوں گزر گئے. فوکس اس پر ہونا چاہیے کہ جب فیصلہ آئے وہ آئرن کلیڈ ہو, ٹھیک ہے, کہ سزا ملے, اور اس کیس میں ملنی چاہیے. اچھا اب جہاں تک مجھے یاد ہے کہ بہت وکلا ٹویٹر پر بھی ہیں, سوشل میڈیا پر بھی ہیں, تو لیکن جی بالکل پورے قانون کے تقاضے پورے ہونے چاہیے, بالکل ہونے چاہیے. انسینٹی پلی کی جو بات ہے, آئی تھنک دس از اے گڈ تھنگ, کیونکہ ایک بات یہ ہے کہ آپ ایول ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انسین بھی ہیں ساتھ ساتھ, ٹھیک ہے. وہ ایک بہت ہی مختلف قسم کا سینیریو ہوتا ہے, اور یہ کلیئرلی جو بھی بات ہوئی ہے نا, یہ جو پلی بھی تھی نا, یہ بھی انہوں نے بالکل اینڈ میں آ کے دی ہے, جب ان کو پتا تھا کہ یار یہ تو معاملہ پھانسی کی بندے کی طرف نہیں جا رہا ہے. جس طرح یہ کیس اوپن اینڈ شٹ ہے تو اس کا 5-7 مہینے فیصلہ ہو جائے گا. ناظم جوکھیو اوپن اینڈ شٹ ہے, اس کا کتنے دیر میں فیصلہ ہوگا؟ سر ناظم جوکھیو کیس میں کیونکہ MNA مفرور ہیں اور MPA صاحب جو ہے وہ ابھی تک جب وہ اعلان کریں گے جی میری مفروری آج ختم ہو گئی ہے, میں حاضر ہو گیا ہوں, تب تب تو کیس شروع ہوگا, پھر اوپن ہوگا سر. شٹ ابھی بھی دور ہے, دیکھیں کہ ابھی تک وہاں فرد جرم عائد نہیں. کمزور پارٹی کا اور طاقتور پارٹی کا یہی ڈفرینس ہوتا ہے. لیکن کم از کم میں وہی کہہ رہا ہوں کہ نور مقدم کیس پہ کم از کم اس بات کے اوپر ہم جج صاحب کو بھی اور اوور آل وکلاء کو بھی کریڈٹ دیتے ہیں کہ طاقتور پارٹی ہونے کے باوجود حکومت نے بھی, عدلیہ نے بھی اس بات کو انشور کیا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ڈائریکشن دی, اسپیڈی ٹرائل کی, ماڈل کورٹ میں آیا. کم از کم ایسے مقدمات کا فیصلہ اگر جلدی ہوگا تو ایک پریسیڈنس بنے گا. اور امید ہے بالکل جیسے وسعت کا یہاں پہ اشارہ تھا, امید یہ ہے کہ اگر ایسا ہی ماڈل ناظم جوکھیو کیس پر بھی اپلائی ہو جائے تو کیا بات, امید ہے, امید ہی ہے, پریسیڈنس بنے گی, امید ہے. ویلکم بیک. اور اب بات کرتے ہیں پاک افغان سرحد کی, جہاں پر جو باڑھ کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ماہ بھی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں طالبان نے وہاں پاکستانی فوج کی طرف سے باڑھ لگانے کی کوشش کو سبوتاژ کیا تھا, اور ایسی ایک ویڈیو 2 روز قبل بھی آئی. پہلا واقعہ ننگرہار پروونس جو متصل ہے پاکستان سرحد کے ساتھ وہاں کا تھا. یہ دوسرے واقعے کے بارے میں جو ہے ابھی تک جگہ مینشن نہیں ہوئی, مگر آج فوج کے تعلقات عامہ کے ترجمان جو ہیں افتخار بابر, انہوں نے کیٹیگوریکلی پاکستان کا موقف پیش کیا. پہلے وہ سن لیجئے, پھر ہم ایک ماہر سے بھی بات کرتے ہیں. بارڈر مینجمنٹ کے تحت پاک افغان بین الاقوامی سرحد پہ باڑ لگانے کا کام تقریباً 94% مکمل ہو چکا ہے, اور پاک ایران بارڈر پر 71% سے زائد باڑ لگانے کا کام مکمل کیا جا چکا ہے. پاک افغان بین الاقوامی سرحد پر لگائی گئی یہ فینس, یہ دونوں اطراف بسنے والے لوگوں کو سیکیورٹی, آمد و رفت اور تجارت, اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اس وقت کی اشد ضرورت ہے. اس کا مقصد لوگوں کو تقسیم کرنا نہیں بلکہ انہیں محفوظ بنانا ہے. بارڈر ایریاز کے لوگ بارڈر ٹرمینلز اور ڈیزگنیٹڈ کراسنگ پوائنٹ سے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق روزانہ آ جا رہے ہیں. اس طریقہ کار کو وقت کے ساتھ مزید مؤثر بنایا جائے گا. اس باڑ کے لگانے میں ہمارے شہداء کا خون شامل ہے. یہ امن کی باڑ ہے, یہ مکمل ہوگی اور انشاءاللہ قائم رہے گی. افواہوں, غلط فہمیوں اور سپوائلرز کا سدباب کرتے ہوئے اکا دکا لوکلائز واقعات اور مسائل کو برتباری اور مکمل احتیاط سے حل کرنا ہے, تاکہ بنیادی مقصد
یعنی امن کا حصول وہ ممکن بنایا جا سکے. یہ جو آخری انہوں نے بات کی نا کہ مقامی واقعات کو باہمی اس سے یہ ان کا اشارہ تھا کہ یہی جو دو واقعات آپ نے بتائے باڑ لگانے کی جو مزاحمت ہوئی طالبان کی طرف سے اس کی طرف تھا. دوسرے انہوں نے ایک اور چیز بھی اس میں کہی تھی کہ جو مغربی سرحد ہے اس کے گشت کے لیے اور تحفظ کے لیے 67 نئے ونگز جو ہیں وہ ایف سی کے وہ بنائے گئے ہیں 2020 سے 21 کے درمیان اور 6 مزید بنائے جا رہے ہیں. یہ بھی کہا کہ 1200 سے زائد چوکیاں بھی شامل قائم کی گئی ہیں بارڈر کے سیکیورٹی کے لیے. ہمارے ساتھ افغان امور کے ماہر صحافی طاہر خان موجود ہیں. ویلکم ٹو دا شو طاہر صاحب. جس طرح کہا جا رہا ہے کہ یہ آئسولیٹڈ یا لوکل لیول کے انسیڈنٹس تھے مگر خدشہ ساتھ یہ بھی ہے کہ شاید مستقبل میں ایسے ہمیں مزید واقعات دیکھنے کو ملیں. تو پہلے یہ جو 2 واقعات سامنے آئے ہیں اس بارے میں اس کو ایک تو مقامی طور پر حل کر لیا گیا ہے. بہت شکریہ آپ کا مجھے دعوت دینے کی. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مقامی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں جو مقامی طالبان کمانڈرز ہیں انہوں نے یہ کام کیا ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا جب سب سے پہلے ننگرہار کا آیا تھا تو طالبان کے جو ننگرہار صوبے کے جو انٹیلیجنس سربراہ ہے قاری بشیر کے نام سے انہوں نے خود اس کو لیڈ کیا تھا. تو یہ تو ہو تو مقامی تو ہے لیکن یہ پھر اس طرح کوئی صوبائی معاملہ ہے. دوسری جو آپ نے کہا نا کہ دوسرے ویڈیو کا نہیں پتہ بالکل پتہ چلا ہے وہ نیمروز صوبہ ہے جو جنوب مغربی صوبہ ہے اور یہاں بلوچستان کے ساتھ بھی اور ایران کے ساتھ بھی ہے. تو وہاں بھی ہٹایا بلکہ آج ایک نئی ویڈیو سوشل میڈیا پہ ہے وہ کندہار کا ہے. اور ایک اور بات اس کے ساتھ جو آج کی ویڈیو ہے آپ اس کو سنیں پڑی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ کہ اس میں طالبان نے پھر اپنے ترانے ان کے ساتھ لگائے ہیں کیونکہ طالبان بڑے ماہر ہیں اپنے سوشل میڈیا میں. اور اس میں مطلب ہے کہ الفاظ تو شاید میں نے مناسب نہیں ہے جو وہاں پہ وہ جو ترانوں میں بول رہے ہیں. لیکن یہ میری نظر میں اور ہاں ان کا جو موقف ہے طالبان کا وہ یہی ہے کہ پاکستان افغان علاقے میں اندر گئے ہیں. انہوں نے اس کا جواب نہ شاہ محمود قریشی نے دیا ہے نہ آج فوج کے ترجمان نے دیا جو ان کا یہ موقف ہے. دوسری بات وہ ہے چلو یہ مقامی سمجھ لیا لیکن نہ مرکزی حکومت طالبان نے اس کی مذمت کی ہے نہ یہ کہا ہے کہ ہم اس کو روکیں گے یہ غلط ہوا ہے بلکہ جو ان کے وزارت خارجہ کے ترجمان کا کل بیان آیا ہے عبدالقہار بلخی کا وہ بڑا ڈپلومیٹک ہے بڑا سفارتی ہے کہ ہاں یہ جو واقعات ہوئے ہیں تو ایک ضرورت پیش آئی ہے کہ دونوں فریق جو ہے وہ مل بیٹھے اس کی بات کرے. لیکن وہ اپنی پالیسی پہ نہیں اور بلکہ 2 دن پہلے ذبیح اللہ مجاہد کا بیان آیا اس کا بیان اسی حوالے سے بالکل ہمارے فوجی ترجمان صاحب کے بیان سے مختلف ہے. انہوں نے کہا کہ یہ فرضی لکیر ہے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا ہے سرحد کا اور ان کی نظر میں باڑ کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. اور انہوں نے اس کی بھی تردید کی ہے کہ یہ قوموں کی تقسیم کو بات کی گئی کہ قوم تقسیم انہوں نے کہا بالکل قوم تقسیم ہوئی ہے افغان پشتون تقسیم ہوئے بالخصوص کیونکہ زیادہ جو ہمارا افغانستان کے ساتھ سرحد ہے ماں سوائے بدخشان کے چترال کے باقی تو سارا پشتون ایریا ہے. تو بہرحال وہاں کا موقف پاکستانی موقف سے بالکل مختلف ہے بد اعتمادی ہے اور ممکن ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا 100% کے لیکن ایسے واقعات مزید بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کا یہ ہے. آج میں سن رہا تھا وہاں ایک ٹی وی ڈیبیٹ میں ان کے حامی انیلسٹ بول رہا تھا انہوں نے تو یہ دعویٰ کیا کافی سارے جگہوں پہ پاکستان ان کے بقول اندر آئے ہیں. پاکستان کا موقف ماضی میں یہ رہا ہے کہ پاکستان اپنے علاقے میں باڑ لگا رہے ہیں لیکن بڑا اختلاف ہے اس موضوع پہ. اچھا طاہر صاحب اب وزیر اعظم عمران خان نے بار بار یہ بات کی ہے کہ جی افغان کے طالبان کی ریکگنیشن کی بھی بات کی ہے اور کہ افغان عوام جو اس وقت انتہائی مشکل میں ہے اس کی بھی مدد کی جائے. حال میں ہی پاکستان میں OIC کی کانفرنس بھی ہوئی ہے اسی موضوع پر. یہ جو طالبان کا جو موقف جو آپ بیان کر رہے ہیں اور یقیناً یہ اب صرف آئسولیٹڈ انسیڈنٹس ہم ان کو نہیں کہہ سکتے کہ جیسے آپ نے بلخی کا بھی بات کی آپ نے ذبیح اللہ مجاہد کی بھی بات کی یہ تھوڑا سا اپنے پیر پر کلہاڑی مارنے والی بات نہیں ہے طالبان کے پوائنٹ سے یا آپ کا خیال ہے کہ اندرونی معاملات سے نظر ہٹانے کے لیے یہ وہی پرانا نیشنلسٹ کارڈ پلے کر رہے ہیں جو تقریباً ہر افغان حکومت نے کبھی نہ کبھی پلے کیا تھا؟
یہ اہم سوال اس لیے ہے کہ پاکستان میں بھی جو عمومی ایک فضا طالبان کے حمایت یا ہمدردی کا ہے، جو سوشل میڈیا سے آپ اندازہ کر سکتے کہ پاکستانی کتنے زیادہ اس طرف تھوڑی سی ہمدردی اس کے لیے ہے، اور لوگ حیران بھی ہے کہ کیسے ہوا. اور حیرانگی کی بات تو اس لیے ہے کہ ماضی میں بھی جو سابقہ حکومتیں تھیں، خواہ حامد کرزئی صاحب کی 2 حکومتیں ہوں یا ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کی 2 حکومتیں ہوں جو دوسری ہو سکی، لیکن ان کا بھی یہی موقف تھا کہ یہ ان کی نظر میں یہ فرضی لکیر بھی ہے، یہ ڈیورنڈ لائن ہے، لیکن اس طرح نہیں ہوا تھا جو ابھی ہو رہا ہے. تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ طالبان چونکہ اس پہ ایک ٹپا تو ماضی میں لوگ لگاتے رہے ہیں، افغانستان میں بھی، پھر امریکن بھی کہتے تھے کہ پاکستان اور طالبان اور یہ، تو لہٰذا ممکن ہے کہ کچھ یہ بھی ایک سوچ ہے کہ وہ ٹپا تھوڑا سا اپنے آپ سے دور رکھے. لیکن ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ طالبان نے باڑ ہٹائی ہے، بے شک اس کو کوئی لوکلائز کا ہے، کوئی مقامی کا ہے، لیکن جو پاکستانی نیشنلسٹ ہیں جو ماضی میں ان کا موقف افغانستان کے موقف کے بالکل قریب تھا، یا جو صدر اشرف غنی صاحب کے حامی اور حامد کرزئی صاحب کے حامی جو ابھی کچھ ہے، کچھ باہر چلے گئے ہیں، سوشل میڈیا بڑے ایکٹیو ہے، لیکن انہوں نے اس مسئلے پہ طالبان کی حمایت نہیں کی ہے. کیونکہ بلکہ امراللہ صالح جو ہے سابق جو نائب وزیر صدر تھے، تو اس نے تو کہا کہ طالبان شاید یہ لوگوں کو، یعنی ان کی نظر میں کہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں یا ویسے حمایت حاصل کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ حیرانگی کی بات اس لیے ہے کہ طالبان کو یہ جو موجودہ ان کے افغانستان میں صورتحال ہے، میرے خیال میں ان کے اہم مسائل دیگر ہے، لیکن یہ جب مسئلہ شروع ہوا تو پھر طالبان نہ صرف ذبیح اللہ مجاہد نے جو کہ چیف سپوکس مین ہے، بلکہ جو وزارت دفاع کے ترجمان ہیں افغانستان کے عنایت اللہ خوارزمی، انہوں نے بھی انٹرویو دیا، میں نے خود سنا ہے اس کا موقف بالکل وہی ہے جو ذبیح اللہ مجاہد کی ہے کہ فرضی لکیر ہے، ایک وقفہ لے لیں. لیکن طالبان کا موقف جو ہے بالکل نیا، 94 میں جب برسر اقتدار آئے تھے اس وقت تو باڑ نہیں تھی، مگر انہوں نے ڈیورنڈ لائن سر 1947 سے طالبان ہو، ظاہر شاہ ہو، جو بھی ہو، سب ایک پیج پہ، ایک ہی پیج پر ہے. اور صرف قومی مسئلہ نہیں، اور صرف اسی بارڈر پر کہ یہ کولونیل بارڈر ہے. ویسے ایران کا بارڈر، ترکمانستان کا بارڈر تو میرا خیال ہے کہ شاید فرشتے کھینچ کے گئے، لیکن قومی اتفاق تو ہے اس بات. بالکل وہی تو میں کیا کہہ رہا ہوں، یہی تو کہہ رہا ہوں. ویلکم بیک. اور آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال نومبر میں پاکستان حکومت اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے درمیان ایک امن معاہدہ ہوا تھا جس پر خاصا شور بھی مچا تھا پاکستان میں، خصوصاً APS کے شہداء کے جو لواحقین ہیں انہوں نے بہت احتجاج کیا تھا، اور ماہرین کا بھی یہ کہنا تھا کہ شاید یہ معاہدہ کامیاب نہ ہو پائے. ایسا ہی ہوا. دسمبر 9 کو یہ معاہدہ طالبان نے TTP نے اپنے طور پر ختم کرنے کا اعلان کیا اور دوبارہ سے حملے شروع کر دیے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پچھلے 6 مہینے میں بہت زیادہ حملوں میں شدت آئی ہے. آج فوج کے تعلقات عامہ کے جو ترجمان ہیں میجر جنرل افتخار، انہوں نے اس پر بھی روشنی ڈالی. افتخار بابر، ان کی پہلے بات سن لیتے ہیں. جب ہم نے افغان حکومت کو اپروچ کیا کہ جی افغان سوائل پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، تو انہوں نے ہمیں یہ ریکویسٹ کی کہ جی سنس TTP کے اوپر ہمارا ایک ہے سوے، ہم آپ کو ان کو ٹیبل پہ لے کے آئیں گے اور وہ آپ کی بات سنیں گے. سو اس دوران TTP بینگ دا والٹ نیشنل نان اسٹیٹ ایکٹرز دیٹ دے آر، اور اس طرح کی آرگنائزیشنز کا اپنا ایک انٹرنل ڈائنامکس ہوتی ہیں اور وہ ایک مونولیتھ بھی نہیں ہے، تو انہوں نے اپنی پوزیشن کو تھوڑا امپروو کرنے کے لیے کچھ اپنے جو حملے تھے ان کے اندر اضافہ کیا. لیکن الحمدللہ وہ کوئی بڑا ٹیررسٹ انسیڈنٹ پاکستان میں نہیں کر سکے. ان کے جتنے حملے تھے ان کو ناکام بنایا گیا. اس میں ہماری بھی کیجولٹیز ہوئی، ہم نے بھی قربانیاں دی، ہمارے شہداء ہیں اس میں، ہمارے سولجرز نے، لیکن ان کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں حاصل ہوئی. سو یہ جو ویکیوم اس وقت ایگزسٹ کرتا ہے وہاں پہ ایک سیکورٹی آپریٹرس کا، ایز اینڈ وین یہ آگے بڑھے گا، حالات بہتر ہوں گے تو یہ چیزیں کنٹرول میں آئیں گی اور اس طرح کی آرگنائزیشنز کو انشاءاللہ موقع نہیں ملے گا افغان سوائل پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کا. جی طاہر صاحب، تو میں یہ بھی جاننا چاہ رہا تھا کیونکہ آپ کی کڑی نظر ہوتی ہے، TTP سے معاہدہ تو ختم ہو گیا
اور اس کی گارنٹی افغان طالبان کے ایک بڑے جو سیکشن ہے اس نے دی تھی، یہ سارا کرایا تھا. تو اب صورتحال کیا ہے؟ ٹی ٹی پی ری گروپ، ظاہر ہے پاکستان کی جو توجہ ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ وہاں پر بھی یہ ری گروپ نہ ہونے پائے. تھوڑی دیر پہلے آئی ایس پی آر کا جو تازہ بیان آیا ہے اسی پریس کانفرنس کے بعد، ابھی تھوڑی دیر پہلے، تو تین اضلاع میں آج حملے ہوئے ہیں. جو بیان فوج کا بیان ہے کہ ٹانگ میں، ڈیر اسماعیل خان میں، پھر آگے جائے ٹانگ میں، پھر آگے جائے جنوبی وزیرستان. تو 3 اضلاع میں حملے ہوئے ہیں جس میں 2 فوجیوں کی شہادتیں ہوئی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ چیلنج بڑھتا جا رہا ہے. اور کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ طالبان حکومت کے آنے کے بعد باوجود اس کے کہ ٹی ٹی پی اور القاعدہ اور ازبک ملیٹنٹ، چائنیز، یہ طالبان کو تو میراث میں ملے ہیں افغان طالبان کی حکومت کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور افغان حکومت چاہتی بھی ہے. میں بھی دسمبر میں جب کابل میں تھا تو میں ملا وہاں طالبان کے جو کچھ لوگ ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ان پہ ایک بوجھ ہے. برڈن لفظ استعمال کیا تھا ایک نے. تو لیکن وہ زور نہیں ڈالیں گے اس پہ، اس کو کسی کے حوالے نہیں کریں گے نہ جنا، کیونکہ ان کا اپنا موقف ہے. اور غیر ملکی جو ہے ٹی ٹی پی سمیت ان کو لوگ وہاں پر طالبان ان کو خارجی مجاہدین کے نام سے پکارتے ہیں. تو یہ والا حکومت کے آنے کے بعد تھوڑا سا حوصلہ افزائی ہوئی ہے. ان کی موومنٹ افغانستان کے اندر بھی زیادہ ہوئے، طالبان لیڈرشپ کی، ٹی ٹی پی کی، اور پاکستان کے سائڈ بھی ہم نے سنا ہے کہ ان کا آنا جانا ہوا. ایک اور جو چیلنج آئے گا سامنے وہ افغان طالبان جو بالکل ان کا حکومتوں سے اور پوزیشن سے ان کی کوئی وہ نہیں ہے، لینا دینا نہیں ہے. وہ جو جہادی ان کی ایک سوچ ہے، بس وہ ان کو جنگی میدان چاہیے. وہ خطرہ ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کی طرف آئیں گے، کیونکہ یہ کچھ باتیں تو ہم پاکستان میں بیٹھ کر کرتے ہیں. یہ جب آپ کو افغانستان جانے کا موقع ملے گا اور ان لوگوں سے جو فائٹرز ہیں ان کے جو ابھی وہاں پر ڈیوٹیاں دیتے ہیں جگہ جگہ پہ سر، تو پھر آپ کو شاید آپ کی سوچ تبدیل ہو جائے گی کہ یہ او ٹی ٹی پی پہلے سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو ان کے آج تو ترجمان نے کہا کہ اس میں ڈویژن ہے، لیکن بظاہر تو جو ان کے ناراض گروپ ہے، حزب الاحرار ہے، جمعیت الاحرار ہے، حکیم اللہ گروپ ہے، شہریار گروپ ہے، تو وہ تو سارے تو واپس آ گئے ہیں. ٹی ٹی پی میں ایک ہو گئی ہے اور ان کو جو موومنٹ ان کی زیادہ ہو گئی ہے. بلکہ یہ جو طاہر بھائی مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو انیشیٹو خود حقانی گروپ کی جانب سے لیا گیا تھا اور انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی پاکستان کو کہ یہ جب معاہدہ ہو جائے گا تو وہ انشور کریں گے کہ ٹی ٹی پی کوئی حملے نہ کرے. جی، ایک تو قطر کا معاہدہ، اس میں ویسے بھی طالبان گارنٹی دی ہے امریکی انخلا کے بعد کہ وہ کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگا. لیکن گارنٹی کاغذوں پہ اور بات ہے، پریکٹیکل ایک اور بات ہے. عملی طور پہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ پاکستان بالکل مطمئن ہو جائے. کہ اگر پاکستان مطمئن تھا تو چند دن پہلے طالبان نے کیوں کہا، افغان طالبان نے، کہ پاکستان، انہوں نے دعویٰ جو کیا تھا کہ پاکستان کے راکٹ وہاں پر گرے ہیں کنڑ میں. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ مسائل تو ہیں اور یہ مسائل تو رہیں گے. لیکن اب دیکھنا ہے، کیونکہ پاکستان کی پالیسی بھی بالکل کلیئر ہے، بالکل واضح ہے. آج خود کہا اس نے ترجمان نے کہ ہم نے ان کو بتایا ہے افغان حکومت کو کہ ہماری جو ڈیمانڈز ہے، ایک ڈیمانڈ یہ بھی ہے کہ آپ ان کو روکیں، آپ ان کو منع کر دیں. لیکن میرا نہیں خیال، حالانکہ بڑے اعلیٰ سطح پہ انہوں نے پاکستان کو ایک امتحانی کرائی ہے. لیکن مجھے ایک چیز، جب یہ کندہار میں سب سے پہلا ان کے شورا کا اجلاس ہوا تھا، جب طالبان گئے تھے تو اگست کے آخر میں شورا کا اجلاس ہوا تھا. وہاں پر میں خود کابل میں تھا، کندہار میں اجلاس ہوا. اس میں ایک پیپر تقسیم ہوئی تھی جو میرے پاس بھی آئی تھی، بعد میں کسی سے ملا تو مجھے ملی تھی. اس میں انہوں نے یہ اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہی، اور وہ جو ایک پیپر تھا، وہ جو ان کے اندر جو ایک اسکالر کی گروپ طالبان کے اندر ایک شیوخین کہتے ہیں، شیوخ، تو وہ اسکالر جو ہوتے ہیں مذہبی، ان کی رائے لیتے ہیں مختلف. تو ان کی رائے تھی کہ ہمیں تو حق ہی نہیں ہے کہ ہم کسی بھی گروپ کو ان کی کارروائیوں سے روکیں. یہ ان کا خلاصہ ہے. میں بس ابھی بھی پڑھا. بس ہو گئی، بہت شکریہ طاہر صاحب، پوری بات بھی بہت بند کر دی، لیکن وقت ختم ہوتا ہے. گھوم پھرنا کراس بارڈر سٹرائکس ہی ہوں گی بالکل، کبھی نہ کبھی. آج کے لیے اتنا ہی جی، اجازت دیجیے، خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں جی، ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز، نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے. میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.